अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 501 का लेक्चर 27 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 27 में आपके पास टॉपिक 160 से स्टार्ट हो रहा है, क्लासरूम प्रैक्टिस। इसमें हम देखेंगे कि टीचर के रोल क्या हैं, टीचर क्या क्या काम कर सकती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर चीज़ को हम देखते जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिस के अंदर आपके सामने जो सबसे पहले आता है वो ये है कि टीचर जो है वो असाइन करती है टास्क स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर। बट ये जो टास्क होते हैं ये कम टास्क होते हैं। हो क्या रहा है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर टीचर जो होती है वो क्लास के अंदर फेवरेट टास्क देती है और स्पेंड ज़्यादा टाइम करती है जी अपने टीचिंग पर, ताकि वो बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कर सके। सोचा ये जाता है कि टीचर जो है अगर ज़्यादा कम टास्क देगी ना स्टूडेंट को, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन लेस हो जाएगी। सो टीचर टाइम जो होता है वो सपोज किया जाता है गुड लर्निंग सेशन के अकॉर्डिंग। फर्दर हम देखें तो कहा यह जाता है कि एक एजम्पशन है कि गुड क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर जो है वो यूज़ करती है इंस्ट्रक्शन मटीरियल को। अब इंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर हम देखें तो ऑन द अदर हैंड टीचर जो हो रही होती है वो किट यूज़ कर रही होगी, टीचिंग किट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे के सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लेस टास्क दिया जाता है, तो मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट लेस कर रहे हैं। सो टीचर टाइम जो है वो सपोज किया जाता है कि वो गुड लर्निंग सेशन पे है। ऑन द अदर हैंड हम देखें तो अप्रोचेस में आपको कहा गया था कि जो टीचर कम टास्क देती है स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर, ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करती है टीचिंग पे, तो वो बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही होती है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो फर्दर आपके सामने लाया गया था कि जो टीचर को हम देखें तो वो बैलेंस क्रिएट करती है टास्क और टाइम, टीचिंग टाइम के दरमियान, जिसके नतीजे में हो क्या रहा होता है कि सेशन जो होता है वो बैलेंस होता है। इसमें इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट की वो बैलेंस हो जाती है। ये इंटरेक्शन जो होती है या इंस्ट्रक्शन जो टीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही होती है ना, ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टूडेंट को हर हाल में माननी होती है। सो हम देख सकते हैं कि टीचर जब बच्चे को कोई चीज़ दे रही है, कोई टास्क दे रही है, तो वो उसे सुपरवाइज करेगी, गाइड करेगी। इस तरह होगा क्या कि बच्चा मैनेज हो जाएगा, आसानी से वो सुपरविजन के अंदर टास्क को फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है टीचर हु असाइन होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। चेक करती है उस सारे होमवर्क को, फीडबैक देती है, तो हुआ क्या कि स्टूडेंट की लर्निंग इनकम ज़्यादा हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासरूम प्रैक्टिस है जी होमवर्क देना। अब देखिए ये एक और मेथड है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो स्टूडेंट से। टीचर जो होती है वो साइन करती है होमवर्क, रेगुलर बेसिस पर चेक कर रही होती है, फीडबैक दे रही होती है। अब यहाँ पे कहा गया था कि बहुत हैवी होमवर्क नहीं देना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा होमवर्क ना हो कि बच्चा बर्डन में आ जाए। इवन अगर टीचर इंटरेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स के साथ रिगार्डिंग डूइंग समथिंग एट होम, तो वो एक्टिविटी ऐसी हो जो कि होमवर्क कंसिडर तो हो बट इतनी हैवी ना हो कि उसमें बच्चा थक जाए। सो यहाँ पे बहुत बड़ी इस इशू के रिलेटेड एक इशू के तौर पे आपके सामने आया, उसमें बहुत बड़ा डिबेट हुई। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मानना है कि लाइक होमवर्क को स्टूडेंट को देना ही नहीं चाहिए। कुछ का मानना है कि थोड़ा होमवर्क देना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो क्लास में क्या आज काम हुआ है। अगेन पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कुछ पेरेंट्स का मानना है कि होमवर्क बच्चे को देना चाहिए, जिसके नतीजे में वो इंगेज रहता है स्टडीज़ के साथ। अगर नहीं देंगे तो एक्टिविटी नहीं होगी, तो घर में आके बच्चा बुक्स को ओपन ही नहीं करेगा, सो उसे पता ही नहीं होगा कि आज क्या पढ़ा था। अफेक्टिव टीचर के अंदर हम फर्दर देखें तो अफेक्टिव टीचर कौन है? दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक वो टीचर जो लेस पनिशमेंट देता है, फिजिकल पनिशमेंट, और एक वो टीचर जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है फिजिकल पनिशमेंट को। और ये सेवरली हम बात करें तो ये हो रहा होता है। तो कहा कंपैरिजन किया गया था, कहा गया था कि जो टीचर बहुत कम सज़ा देता है वो बेहतर टीचर समझा जाता है बनिस्बत उसके जो हैवी सज़ा दे रहा है। टीचर के फर्दर हम देखें तो सिस्टमेटिकली कवर करता है टेक्स्ट बुक, एक वो टीचर हो गया, उसमें वो हर चैप्टर्स को बेटर वे में कर रहा होता है।
بنسبت اس ٹیچر کے جو کہ ٹیکسٹ بک کو سیکوینس میں نہیں کر رہا. تو کمپیریزن کیا گیا تھا, کہا گیا تھا جو ٹیچر سسٹمیٹیکلی کور کر رہا ہے نا بک کو, وہ بہتر سمجھا جاتا ہے بنسبت اس ٹیچر کے جو کہ بک کو سیکوینس میں کور نہیں کر رہا. یہ اس میں بہت زیادہ, ابھی ہم دیکھیں پنشمنٹ کی ہم نے بات کی, بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی تھی جی ایسٹ کے اندر آج ویسٹ کے اندر. پاکستانی کانٹیکس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں پنشمنٹ کے اکارڈنگ. کچھ اسکول کا ماننا ہے کہ فزیکل پنشمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے لائک ہم دیکھیں تو ضروری ہے, کچھ کا ماننا ہے کہ نہیں دینی چاہیے فزیکل پنشمنٹ. کچھ اسکول جو ہیں وہ لمٹ رکھتے ہیں کارپورل پنشمنٹ کے اکارڈنگ, لائک وہ مارتے تو ہیں بٹ تھوڑا. تو موسٹلی دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو پنشمنٹ کو سپوز کیا جاتا ہے فزیکل پنشمنٹ, اور اسے ٹارچر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں اسے بین کر دیا گیا تھا. پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو نا اس سے بیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر تک کھا جاتا ہے, یعنی اس کے برداشت سے اوپر سے بیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لائک ہم کہیں تو وہ جاہلوں کی طرح اسے مار رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ غلط رستوں پہ جا رہا ہے. لائک وہ بار بار وہ خود کو سدھار نہیں رہا ہوتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ٹیچر اسے ہر حال میں پنش کرے گا. سو یہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے. افیکٹو ٹیچر میں فردر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ٹیچر جو یوز کرتی ہے مانیٹر کو لیس, لائک ہم اس میں دیکھیں تو وہ آفن اسپینڈ مور ٹائم ود دا اسٹوڈنٹ. اب وہ ٹیچر جو کہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے اسے اچھا ٹیچر سمجھا جاتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو ملٹی گریڈ ٹیچنگ آ جاتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر کامن ہے. لیس ٹیچرز ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ اسٹوڈنٹ کی فلفل کر رہی ہوتی ہیں. لائک ہم دیکھیں تو وہ ٹیچر جو کہ اپنے اون پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. لائک وہ نہیں دیکھتی ٹیچر کو بچے کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں, بس وہ چلتی جا رہی ہیں. تو ایسی ٹیچرز اب آ کے تھوڑی کم ہو گئی. لیکن ون ٹائم ہم دیکھیں تو ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ ہے مور دین ون کلاس. اب ان کیس ٹیچر سلیکٹ کرتی ہے لیڈر, لائک ہم اس میں دیکھیں تو مانیٹر کلاس کے اندر. اب مانیٹر کا کیا کام ہے, وہ ٹیچر کی ہیلپ کروائے گا, افیکٹو ٹیچر کو وہ پاسبل کرے گا, انوائرمنٹ کریٹ ایسی کرے گا ٹیچر کے آڈینس بچے تک پہنچا رہا ہوگا. ملٹی گریڈ سسٹم جو ہے یہ بہت کامن ہے جی رورل ایریاز کے اندر. اربن ایریاز کے اندر بگ سٹیز میں پیرنٹس جو ہیں وہ کنسرنس کریٹ کرتے ہیں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے اندر. لائک وہ چاہتے ہیں اگر ایک کلاس سے زیادہ سیم ٹیچر سیم ٹائم پہ ایک کلاس سے زیادہ کلاسز کو پڑھا رہی ہیں تو وہ اس پہ کافی کنسرنس کرتے ہیں, شو کر رہے ہوتے ہیں, اسکول ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو افیکٹو ٹیچر میں فردر آپ کے پاس آیا کہ ریگولر ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سے بیٹر وے کے اندر. لائک ہم اس میں دیکھیں تو جو ٹیچر بار بار ٹیسٹ لے رہی ہے اور ایک ٹیچر جو بہت کم ٹیسٹ لے رہی ہے, اس کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو زیادہ ٹیچر ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے ریگولر بیسس پر ڈسکس کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں ٹیچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ آ رہا ہے کہ جو چیز وہ پڑھا رہی ہے وہ آیا بچے کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. افیکٹو ٹیچنگ کی اگر ہم دیکھیں تو پرائر ٹو ٹیچنگ انٹرنگ اگر ہم دیکھیں کلاس کے اندر ہو گیا, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہر چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیچر ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, گائڈ کر رہی ہوتی ہے, سپروائز کر رہی ہوتی ہے, انکریج کر رہی ہوتی ہے بچے کو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو ریئل لائف اپلیکیشن کے اکارڈنگ. اس طرح ہم مٹیریلس کو دیکھیں تو دو طرح میں ہم بانٹ دیتے ہیں, دو سیکشن میں. فرسٹ سیکشن جو ہے وہ جنرل ٹیچنگ بیہیویئر کو لے کے جاتا ہے, اسٹریٹجیز کو لے کے جاتا ہے جو کہ سکسیسفل ٹیچنگ کی ہیلپ کرتی ہے. ایجوکیٹر جو ہوتا ہے وہ انکریج کرتا ہے, شیئر کرتا ہے سیکرٹ آف سکسیس کو دوسرے ایجوکیٹرز کے ساتھ. اب فردر ہم دیکھیں تو اس پہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ جو ٹیچر ٹرانسلیٹ لائک ٹیچر کیا کرتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکے. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ لیسنس کو پلان کرتے ہیں افیکٹولی. پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ایتھنک بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہیں, اسپیک ڈفرینٹ لینگویج لوگ کریں, بٹ ڈفرینٹ پروونس کے اندر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ سمپل آپ کے پاس اونلی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا, یہاں پہ دیکھیں تو ڈفرینٹ پروونس بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں جن کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی سفر کرتے ہیں. اب دیکھیں سندھی لینگویج جو ہے اب سندھی لینگویج جو ہے وہ ایک مقام تک آ کے رک جاتی ہے, وہاں پہ ہم پشتو اور پنجابی کو نہیں لے کے آ سکتے. اب آپ کے ایک کلاس ہے وہاں ملٹی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, لائک سندھی بھی آ رہے ہیں, پشتون بھی آ رہے ہیں, پنجابی بھی آ رہے ہیں, اردو بھی آ رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ کو پڑھانا کسی انداز میں ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی ہر اسٹوڈنٹ کو ان کی لینگویج کے اکارڈنگ انہیں لے کے چلے گی. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی اور پسند بھی آ رہی ہوگی. تو چلتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی طرف, ہم لینگویج کو لے کے چل رہے ہیں.
فیملی بیک گراؤنڈ. اب وومنس جو کہ لائک وومن ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ایجوکیٹڈ فیملی سے بیٹر ایجوکیٹڈ فیملی سے آ رہی ہوتی ہیں بنسبت مین ٹیچرس کے. کلچر کیپٹل ریکوائرڈ ہوتا ہے جی یہاں پہ. سب آرڈینیٹ وومنس پاکستانی سوسائٹیز کے اندر دیکھیں تو وہ انکریز ہو رہا ہے. امپورٹنس آف پازیٹیو انٹرپرسنل ریلیشن شپ انکریز ہو رہا ہے. ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے جی گریٹر انڈرسٹینڈنگ آف ینگ چلڈرن. اس میں ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر فیملی بیک گراؤنڈ بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے. لائک ایجوکیشن کے اوپر کافی انفلوئنس کر ہوتا ہے. فیمیل ٹیچرز جو ہوتی ہیں نا وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ بیٹر ایجوکیٹڈ فیملیز جو ہوتی ہیں ان کی نسبت ٹیچر جو ہوتی ہے وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکتی ہے. ہم آج بھی دیکھیں تو جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کی فیملی کو دیکھیں وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی بنسبت مین کے اندر ہم دیکھیں تو وہ لائکلی وہ پوزیس کر ہوتا ہے کلچر کیپٹل ریکوائرڈ ٹو بائی دا اسکول. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پور ہے. نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے. بٹ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ لائک ویلدی پیرنٹس نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ویلدی ہوتے ہیں لیکن وومن ٹیچر کے لیے ہم دیکھیں تو اپرچونٹی تبھی پرووائڈ ہوتی ہیں جب فیملیز کو نو ہاؤ ہوتی ہے ایجوکیشن کی. لوگ جو ہوتے ہیں بہت ایجوکیشن کوالیفائڈ ہو چکے ہیں. آج کل ہم دیکھیں تو پروفیشنل کالجز آ گئے جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہو گئی, میڈیکل انسٹیٹیوشن ہو گئے, فائن آرٹ آرگنائزیشنز ہو گئے, آرکیٹیکچرز ہو گئے. اس میں لوگ جو ہیں وہ گڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. بٹ ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جن کے اندر ٹیچنگ پروفیشن کو ابھی تک جوائن نہیں کیا گیا. کلچر آف دا ٹیچر کے ہم دیکھیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ گڈ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے اگر آ رہی ہے نا تو وہ کیا کرے گی, وہ بچے کو اچھے سے پڑھا پائے گی. وہ سب آرڈینیشن کی اگر ہم فردر بات کریں تو وومنس کو ریکوائر ہوتی ہیں وہ اسٹرائیو ہارڈر کرتی ہیں دین مین تاکہ وہ سوشل اسٹیٹس کو اچیو کر سکیں. اس کے فردر بات ہم دیکھیں تو ریزن کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اورینٹیڈ ہوتی ہے ٹورڈ دیئر گول بنسبت مین ٹیچرس کو. عورت اگر ہم دیکھیں یعنی فیمیل ٹیچر دیکھیں تو وہ سوشل اسٹیٹس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ کنسرنس کافی شو کر رہی ہوتی ہے اپنے گول کے اندر, اپنے فیلڈ کے اندر. یہ بلیسنگ ہے کیونکہ یہ اچھی پریکٹس ہے سب آرڈینیشن دا فیملی. وہ عورتیں جو کہ فیس کر دیتے ہیں سب آرڈینیشن یا وکٹم آف سب آرڈینیشن اپنی فیملی کے اندر, وہ جب باہر آتی ہیں ٹیچ کرتی ہیں تو وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر اور وہ فیئرلی ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے ایکولی سوسائٹی کے اندر. تو وہ ان کے اندر ڈیولپ ہو رہتا ہے گڈ ریلیشن شپ. وہ اپنا گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسٹاف کے ساتھ. وہ خوشی پارٹیسپیٹ کریں گی, ورک ہارڈ کریں گی بنسبت مین کے. ٹاپک 168 آتا ہے اسکول سائز. ان اسمالر اسکول ہیڈ ٹیچر جو ہوتا ہے فریکوینٹلی انوالو ہو جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. ریلیٹیولی ایزیئر ہوتا ہے جی, کلوزلی لک کرتا ہے اسکول افیئرس کے اندر. Like they have more opportunity to observe class and provide necessary feedback to the teachers for further improvement. اس میں اگر ہم دیکھیں تو not such opportunities like ہم اس میں دیکھیں تو میڈیم کے لاسٹ اسکولس کے اندر ایسی opportunities نہیں پرووائڈ ہو رہی ہوتی. لائک اس میں دیکھیں تو اینول بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن ایئر 2020 2005 to 2006 9-10 گریڈس جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کے اندر اکیڈیمک اچیومنٹ کو کافی ڈٹرمن کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ اسکول کتنا بہتر سے کر رہا ہے پرفارم. یہی بات یہاں بتائی گئی تھی. پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس آتا ہے کہ اسمال اسکولس جو ہوتے ہیں وہ پرفارم بیٹر کرتے ہیں بنسبت لارج اور میڈیم اسکولس کے. اب کیوں ممکن ہے دیکھیں اسمالر اسکول ہے, اسمارٹ کلاس سائز ہے, مور اٹینشن ٹیچر پرووائڈ کرے گی اسٹوڈنٹس کو جس کی نسبت بچے اچھے سے پڑھ سکیں گے. اگر بڑا اسکول ہے, بہت زیادہ کلاس سائز انکریز ہے, لینتھ کی اسٹرینتھ اس کی بہت زیادہ ہے, تو ہو کیا رہا ہے کہ ٹیچر فوکس نہیں کر پائے گی ہر اسٹوڈنٹ پر. ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کلاس ٹائم کے اندر ہم دیکھیں تو 30 to 40 منٹس میں رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 20 اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر ہے تو پیریڈ ڈیوریشن 40 منٹ ہے, تو ٹیچر 2 منٹ اٹینشن دے گی ہر اسٹوڈنٹ کو. ایڈمیشن ایک اور ریزن جی آپ کے سامنے آتا ہے اسمالر اسکولس کا کہ جو ہیڈ ٹیچر اور ٹیچر لائفلی وہ کیا کرتے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن دی جائے. سو وہ اٹیک کرتے ہیں کمیونٹی کو کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن کروائیں ان کے اسکولس کے اندر. لارجر اور میڈیم اسکولس کے جو ہوتے ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کر رہے ہوتے, بس ان کے پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, سو وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اور آئے, آتے ہیں تو آئیں, نہیں آتے تو نہ, صحیح والی کہانی چل رہی ہوتی ہے.
اسمالر اسکول جو ہوتے ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھا اچھا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں ان کی طرف. آبجیکٹو ٹیچر جو ہے وہ اسکول آبجیکٹو پہ اویئر ہے ایٹماسفیئر کلاس روم کے اندر کنڈکٹ کر رہی ہے لرننگ کو. اگر چائلڈ ڈز ناٹ لرن سم تھنگ فرسٹ ٹائم، ٹیچر ٹرائی کرتی ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم میں سیکھ جائے. ٹیچر کافی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹیچر جو ہوتی ہے اسکول آبجیکٹو پہ کافی اویئر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ ٹیچ کروائیں گے، اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو فلفل کروائیں گے. ایٹماسفیئر ان دا کلاس روم جو ہے وہ کنڈکٹیو ٹو لرننگ ہو رہا ہوتا ہے. ایٹماسفیئر کو فرینڈلی اور کنڈکٹیو ہونا چاہیے لرنرس کے لیے. اگر چائلڈ جو ہے وہ کوئی چیز فرسٹ ٹائم لرن نہیں کر رہا تو وہ سیکنڈ ٹائم لرن کر لے گا، تو اس کے لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے. ٹیچر کافی زیادہ اس پہ فوکس کرتی ہے. ٹیچر بہیویئر ٹوورڈ دیئر اسٹوڈنٹ از کیئرنگ. تو اس میں ہم دیکھیں تو ایک اور ایشو آپ کے سامنے آیا کہ ریسرچرز نے بتایا، سروے کیا، اس میں بتایا کہ ٹیچر جو بہیویئر ہوتا ہے وہ کیئرنگ ہے یا نہیں، اس پہ ورک ہوا تھا. اس میں پوائنٹ نوٹ کیے گئے تھے کہ اگر کیئرنگ ہے تو بچہ اچھے سے پڑھ پائے گا، نہیں ہے تو وہ بچہ بھی کیئر لیس رہے گا. پھر جی آپ کے پاس آتے ہیں انسٹرکشن. کلاس روم انسٹرکشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اینڈ آن ٹائم ہونا چاہیے. ٹیچر کلاس روم مینجمنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ افیکٹو وے میں ہونی چاہیے. اس میں ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو وہ ٹاسک پرووائڈ کریں گے افیکٹو وے کے اندر. ہیڈ ٹیچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ پرسنل اسکول سیٹنگز کے اندر انفارم کر رہا ہوگا. انسٹرکشن جیسے کہ انگلش میڈیم اردو میڈیم کے اندر ہوں گے، دونوں لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے انسٹرکشن پرووائڈ کی جائیں گی. انسٹرکشن کو کلیئر کر دیا جائے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر ہم نے بات کی کلاس روم انسٹرکشن اسٹارٹ اینڈ آن ٹائم. ٹائم مینجمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب انسٹرکشنز کی بات آ رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتا اپنا ٹائم. ٹیچنگ لائک وہ ہر چیز کو پراپر پلان کر کے چلتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ فالو کرتا ہے ٹائم ڈیوریشنز کو. ٹیچر مینجمنٹ کلاس روم مینجمنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹاسک کے اوپر رکھتے ہوئے. ٹاسک بیسڈ لرننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سپورٹ اور گائیڈنس اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹیچر جو ہے وہ مینیج کرتی ہے ہر ممبر آف گروپ کو تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس ٹاسک سے سیکھ سکیں. ہیڈ ٹیچر انوالو کرتا ہے ٹیچر کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر. بہت سے اسکولز ایسے ہیں وہ فیل ہوئے کیونکہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر کے اکارڈنگ تو ہیڈ ٹیچر وہ آئسولیٹڈ تھا، وہ خود سے ڈیسیژن لیتا تھا اپنی مرضی سے، اور جس کے نتیجے میں اسکول جو ہے وہ خراب ہو گئے، ختم ہو گئے. بگ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستانی اسکول سسٹم کے اندر. پرنسپل جو ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی سمجھتا ہے کہ وہی سارا کچھ چلا رہا ہے، وہ ٹیچرس کو تو وہ اس کام کے قابل سمجھ نہیں رہا ہوتا. سو وہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن کا شکار ہوتے ہیں اسکول. تو یہ تھا جی لیکچر 28. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. لیکچر نمبر 29 آپ کے پاس ہے ہیڈ ٹیچر. ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ گائیڈنس اسٹاف کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے آفیشیل ورک کے اکارڈنگ. ہیڈ ٹیچر کریکٹ کرتا ہے جی ٹیچر کی مسٹیک. ہیڈ ٹیچر اسٹرکٹلی سپروائز کر رہا ہوتا ہے ٹیچر ورک کو. اس میں وہ سپورٹ ٹیچرس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ڈسپلنس کے اکارڈنگ. کمیونیکیشن پیرنٹس سے کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ مس بہیویئر کے اکارڈنگ. ہیڈ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے آفیشیل ورک کے اکارڈنگ اپنے اسٹاف کو. ہیڈ ٹیچر کا کیا کام ہے؟ وہ کریکٹ کر رہا ہوگا ٹیچر کی مسٹیکس کو فرینڈلی مینر کے اندر. ہیڈ ٹیچر اسٹرکٹلی سپروائز کرتا ہے ٹیچر ورک کو. آپ کے پاس آتا ہے نا کہ ہیڈ ٹیچر کو ڈیفائن کرے تو سمپل آپ یہ 5 پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. وہی چیزیں تھوڑا تھوڑا ان میں خود سے انہانس کر دے تو کوئی اتنا مطلب نہیں ہوگا مشکل. کمیونیکیشن ود پیرنٹس اباؤٹ اسٹوڈنٹ بہیویئر. تو ہیڈ ٹیچر کا کیا ہے؟ وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ وہ انفارم کرے گا پیرنٹس کو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. اسی طرح فردر آپ کے پاس ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پرفارمنس کو ایویلیٹ کرتا ہے اکیڈیمک اور کریکولر ایکٹیویٹیز کے اکارڈنگ. اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ڈیٹا جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے ہیڈ ٹیچر کے اکارڈنگ. اسٹوڈنٹ پرفارمنس جو ایویلیٹ ہو رہی ہے اکیڈیمک اور کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر. اس میں فردر آپ کو دکھائیں سمجھانے کے حساب سے دیکھیں تو پیرنٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول ایٹماسفیئر کے اندر ہیڈ ٹیچر جب پرفارم کر رہا ہے نا، انفارم کر رہا ہے پیرنٹس کو کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو آپ آئیں. کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے پازیٹیو مینرز کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے تو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر. اب یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ اننیسیسری ہیں جن کی وجہ سے برڈن آ گیا بچے پر. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جو جاب اور رسپانسبلٹی ہے ٹیچر کی ہے وہ اویئر کروائے گا، انفارم کرے گا پیرنٹس کو
بتائے گا دیکھیں جی یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں انہیں جسٹیفائی کرے گا، کہے گا یہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت اچھی ہیں، سو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ آن دا ادر ہینڈ آپ کا بچہ جن جن جگہوں پہ ویک ہے ہم بھی اس پہ ورک کریں، آپ بھی کریں۔ انسٹرکشن اسٹریٹجیز میں دیکھیں تو ٹیچر جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہوتا ہے سبجیکٹ ریلیٹڈ، وہ سائن کر رہا ہوتا ہے جو بھی چیز انسٹرکشن مطلب جو بھی چیز ان دیٹ سینس کہ وہ جو بھی ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ انسٹرکشن اسٹریٹجیز کو یوز کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سا لیسن آج پڑھائے گا، اسے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اب اس میں فردر اگر دیکھیں تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کے اکارڈنگ چلتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی نیڈ ویری کرتی ہے کلاس کے اندر، سو ٹیچر جب بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے، اپروچز یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ The personnel in the school setting are encouraged to communicate with the head teacher۔ اب جب اسکول سیٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو دیکھ کر تو ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ٹیچر سے کانٹیکٹ کر ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر تھنک کرتی ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کر پا رہی اسٹوڈنٹس کو، تو وہ کانٹیکٹ کرے گی ہیڈ ٹیچر کو اور بتائے گی کہ دیکھیے جی یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، اور ہیڈ ٹیچر کیا کرتا ہے وہ ویلکم کرتا ہے ٹیچرس کو اور ان کے سارٹ آؤٹ کرتا ہے پرابلم۔ اسکول ایٹماسفیئر ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیچرس سے ایڈوکیٹ مٹیریل سپلائز پرووائڈ کرے ٹیچر کو، ہیڈ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کلاس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے پرووائڈ کرے گا فیڈ بیک اباؤٹ ٹیچر، ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، سو وہ اس ساری چیز کو چیک کرنے کے لیے ٹرسٹ کریٹ کرے گا ٹیچرس کے درمیان۔ ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ٹیچر شیئر کرتے ہیں آئیڈیاز مٹیریل ایک دوسرے کے ساتھ، ٹیچر رسپیکٹ کر رہتے ہیں ایک دوسرے کی شیئرنگ آف آئیڈیاز، جس کے نتیجے میں ٹیچر جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے اور لرننگ کو پاسبل کر رہا ہے۔ دوسروں کے کمنٹ اور ایکشنز کو ٹیچر ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پیرنٹ پارٹیسپیشن کوآپریشن بٹوین دا ہیڈ ٹیچر اور اسٹاف گڈ ہوگی تو پیرنٹ پارٹیسپیشن اسکول ایکٹیویٹیز کے اندر افیکٹو رہے گی۔ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوآپریشن ٹیچر اور ہیڈ کے درمیان ان فرنٹ آف پیرنٹ بہترین ہونی چاہیے۔ پیرنٹس جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر اور ہیڈ ورکنگ ٹوگیدر ان کولیبریشن ون اندر۔ اب دیکھیں اگر کوئی کولیبریشن نہیں ہے ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر کے درمیان تو ہوا کیا، فرکشن پروڈیوس ہو گئی اسٹاف اور ہیڈ ٹیچر کے درمیان، اسموتھ رننگ جو ہے وہ اسکول کی پاسبل نہیں رہتی۔ پیرنٹ بھی امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اسکول اتھارٹیز جو ہوتے ہیں انہیں ایک آئیڈیا نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے بچے کے پروگریس کے اکارڈنگ، پرنسپل کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہیڈ ٹیچر کچھ کہہ رہا ہے، ٹیچر کچھ اور پرووائڈ کر رہی ہے، سو پیرنٹس بھی اس میں پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ پیرنٹ پارٹیسپیشن میں دیکھیں تو فیسلٹیز، پیرنٹ چیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پروگریس کو آسانی سے، پیرنٹس جو ہے انفارم کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پروگریس، کلاس روم جو ہے وہ اکارڈنگلی نمبر آف کلاسز کو پرووائڈ کر رہتے ہیں، اسکول بلڈنگ جو ہے وہ بہت لائک ہم دیکھیں تو اگر پراپرلی وینٹیلیٹڈ نہیں ہے تو بھی پرابلم آ جائے گی، سو فیسلٹیز کے اندر آپ کو انہیں پراپر رکھنا پڑتا ہے، پینے کا پانی صاف پرووائڈ کریں، ڈارک ڈسکریج کریں جی، ڈارک ایریاز نہ ہو اسٹوڈنٹس کی کلاس کے اندر، پراپر روشنی ہونی چاہیے۔ پھر جی آپ کے پاس پیرنٹس کی آ گئی، پیرنٹ پارٹیسپیشن کے اندر فیسلٹی آف پلے گراؤنڈ از اویلیبل۔ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ اسکول کے اندر انہیں ویل اور ہیلدی لائف گزارنے کے لیے اسکول کے اندر پلے گراؤنڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جب تک کھیلے گا نہیں وہ اچھے سے کیسے اپنی زندگی گزار سکے گا، سو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہم دیکھیں تو وہ اسمال ہاؤسز کے اندر ہو رہتے ہیں، اس میں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہو رہا ہوتا، سو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اس کی امپورٹینس کہ پلے گراؤنڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو سینسس باڈیز ڈز ناٹ ٹیک کیئر آف اٹ، مطلب جو اونرز ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پلے گراؤنڈ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے، بچے جو ہوتے ہیں نا اسے پرووائڈ نہیں ہو رہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، سو وہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے اسٹیج نہیں ہے، بچہ اچھے سے امپروو نہیں کر سکتا، گروتھ نہیں شو کر رہا ہوتا۔ نیسیسری فرنیچر فار ٹیچر از اویلیبل۔ یوزلی ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کانٹیکس کے اندر ایک ہی روم ہوتا ہے جہاں پہ سارا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے، تو وہیں پہ وہ لنچ کر رہے ہیں، نوائز
کلاس کے روم کے اندر ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی اسپیس نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں پرووائڈ کی گئی جہاں پہ کوئی ورک کر سکتا ہے، ریکارڈ کر سکے لیسن پلانس کو، کچھ بھی. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پرووائڈ کریں، فرنیچر لائک ٹیبل، ڈیسک، ٹیچرس کو پرووائڈ کریں جس پہ وہ پراپرلی انڈیپینڈنٹلی بیٹھ کے کام کر سکیں. نیسیسری فرنیچر فار اسٹوڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی آپ پراپر ڈیسک ٹیبلس پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ اپنی بکس رکھ سکیں، کمفرٹیبل فیل کر سکیں. لائبریری اسکول میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بچے وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو پسند اور سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.